वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जहां पर इंतहाई ज़ोरों पर है, शहर कराची की सियासत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उसमें हलचल नज़र आती है। पाकिस्तान की इस ख़ास बड़े शहर के अंदर जो होने वाली सियासत है उससे शहरियों को क्या फ़ायदा हो सकता है या माशी तौर पर कुछ बेहतरी आ सकती है? अरब साहब क्या कहेंगे? देखें जी, बात यह है कि कराची जो है, क्योंकि हम तो बारहा ये बात कर चुके हैं कि अगर कराची के अंदर सारे आप इनके जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो अगर आप देंगे तो कराची की अगर प्रोग्रेस होगी तो अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होना है। और इसके अलावा हम दूसरी ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारी इन्होंने लेजिस्लेशन की, पीटीआई गवर्नमेंट ने भी, अभी पीडीएम वाले भी कर रहे हैं, लेकिन लेजिस्लेशन ये सिर्फ वो करते हैं जिसमें इनके अपने किसी बेनिफिट के लिए, अपने किसी केस के अंदर इनको रिलीफ मिले। लेजिस्लेशन ये वो वाली क्यों नहीं करते जिसमें यहाँ से लेके वो कश्मीर तक सारे लोगों के राइट्स उनके डोर स्टेप तक पहुंच जाएं। आज हमारे मुल्क के अंदर क्या हुआ, जितने भी व्यूवर्स हैं उनके समझने के लिए, अगर एक शख्स 100 रुपया कहीं से लोन लेता है और अगर वो 50 रुपया कहीं खर्च करेगा तो बिजनेस के अंदर, तो जाहिर है उसको प्रॉफिट आएगा, वो उसके बाद अपना वो जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो दे सकता है। हर बंदा बैंक से लोन लेता है, यही है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी यही किया। अल्टीमेटली हमारे जितने भी लोग थे यहाँ पे गवर्नमेंट्स के अंदर, वो लोन लेके इतनी करप्शन रही यहाँ पे कि वो बजाय वो जोक दर जोक वो जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स थी वो सारी बढ़ती रही। आज हम 127 अरब डॉलर के ऊपर आके खड़े हैं। करप्शन रही, किसी ने आकर ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हर कोई अपना टेन्योर पूरा करता रहा, हर कोई डेमोक्रेसी का राग लापता रहा, हर किसी ने लोकल गवर्नमेंट के और नीचे के अख्तियारात, हर कोई कहता है मैंने एमएनए एमपीए फंड लिए। कौन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आप बताएं, कौन से कानून के तहत आप ये फंड लेते हैं और नीचे जाके गली मोहल्ले के आप काम कैसे कर सकते हैं आप, जब एक बाकी जो चीजें आपके अपने फेवर की हैं वो आप कर रहे हैं, जो नीचे 70% पब्लिक, जनरल पब्लिक के हवाले से लगता है कि क्या आपका शिकवा हमेशा पीपल्स पार्टी से या नून लीग से तो रहा है, क्या पीटीआई से भी ये शिकवा है कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट ने इंतखाबात नहीं कराए? ये देखें, अभी मैं पीटीआई का आज प्रोग्राम में आने से पहले देख रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए, तो नो डाउट कि पीडीएम कह रही है इंट्रा कोर्ट अपील हम करेंगे, लेकिन हम इस चीज को भी डिस्करेज करते हैं लोकल गवर्नमेंट के जहां जहां पे पूरे पाकिस्तान में वो ट्रू स्पिरिट में और टाइम के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। जहां तक पीटीआई की बात है, पीटीआई ने जब ये पावर के अंदर आए, जब ये पावर में नहीं थे फेडरल में, तो ये बिल्कुल इसके मैंडेट की हमेशा बात करते रहे लोकल गवर्नमेंट की, लेकिन जब आए तो पंजाब के अंदर सिटिंग काउंसलर्स जितने भी थे उनको सैक किया। आप पूछे इनसे कि इन्होंने सैक नहीं किया, तो ये बात है। और फिर जितना अरसा ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, यहाँ प्रोविंस के अंदर भी इनकी जो है एमपीएज है, सिंध असेंबली के अंदर भी, तो आप बताएं आपने कितना प्रेशर बिल्डअप किया पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के अंदर। 2.5 साल हो गए हैं, यहाँ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। कितना प्रेशर आपने एक्सर्ट किया इसके ऊपर कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं, और आपके बाकी सूबों के अंदर आपकी गवर्नमेंट थी और आपने वहाँ लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं करा सके। सर, क्या आपको लगता है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में इंटरेस्ट ही नहीं रखती? देखिए, लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात बहुत जरूरी है, मगर वक्त पे। देखिए, इस वक्त जो हालात बता रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि जनाब हम मुल्क की मईशत के ऊपर सारे सियासतदान बैठे एक जगह पे और बात करें, प्रपोजल लाएं कि हम इन चीजों को बेहतर। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पिछले 6 महीनों से, बल्कि कई साल से हम ये कहते हैं ये कारोबार खराब है, ये कारोबार खराब है, इसके आदमी भी खराब है, इसका प्रोडक्ट भी खराब है, तो कोई आएगा सरमायाकारी करने? पाकिस्तान की यही मिसाल है। बोले जा रहे हैं पाकिस्तान, मुझे ये बताएं क्या IMF ने कहीं लिख के दिया है कि जनाब आपका मुल्क जो है डिफॉल्ट पे जा रहा है? नहीं, हमारे जितने अखबार लिख रहे हैं, कभी ब्लूम्सबर्ग में लिखा हुआ है कि जनाब पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, ये डूबने वाले नहीं। सारे तज्जियाकार, सारे लिखने वाले हमारे अपने पाकिस्तानी। हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? हम खुद अपने आप को इतना बदनाम कर रहे हैं, कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने? हम कभी तारीफ ही नहीं कर रहे कई सालों से। जब से मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 सालों से, हमने ये चोर है, वो बेईमान है, ये करप्शन है, पॉलिटिक्स इसी के ऊपर हो रहा है। कोई ये नहीं कहता कि उसी से जो है वो किसी मुल्क के मईशत मुतासिर है। को ये नहीं देखा कि अपने मुल्क की बदनामी करे। हमारे यहाँ हर दूसरा आदमी
ملک کی بدنامی نہیں کرنی چاہیے. اچھا میں بابر کے پاس جاؤں گا. یاسر یہ بتائے گا کہ ابھی ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کس طریقے سے انٹرنیشنل سطح پر یہ یقین دلائیں گے کہ آپ کی حکومت مستحکم ہے, پاکستان مستحکم ہے, تبھی آپ کے اوپر ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بڑھے گا. تحریک انصاف یہی تو کہہ رہی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ بھائی وقار صاحب دیکھیں, ہمارے جو چیئرمین ہیں بلال بھٹو زرداری صاحب, ہی از دا فارن منسٹر آف پاکستان اور ینگیسٹ ایور فارن منسٹر ہیں, جو کہ مسلسل دیکھیں جس دن سے فارن منسٹر بنے ہیں وہ مسلسل پاکستان کی سفارتکاری کے لیے دنیا لیول پہ مختلف ممالک کے دورے بھی کر رہے ہیں, مختلف ایونٹس اٹینڈ کر رہے ہیں, وہاں کے جو ان کے ہم منصب جو منسٹر صاحبان ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اور وہ اکثر ٹویٹس کرتے رہتے ہیں حوالے سے ان کی سائڈ لائن پہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ایونٹس کے علاوہ بھی, پروگرامز کے علاوہ بھی, بڑے خوشگوار ماحول میں چیزیں بہتر کر رہا ہے وہ. اور ایف اے ٹی ایف جو گرے لسٹ ہے ان سے جو نام ہٹوایا پاکستان کا, وہ بھی ان کا ہی کردار ہے. بلاول صاحب مسلسل عالمی لیول پہ سفارتکاری کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, ملک کو بہتر کرنے کے لیے, اور ملک پہ الحمدللہ ہمارے کنٹری پہ, ہمارے ملک پہ شکر الحمدللہ دنیا ٹرسٹ کرتی ہے. یہ ہمارے اپنے ہی اندرونی ہمارے کچھ چند دوست ہیں جو سیاسی پارٹی گروپ میں, سیاستدان گروپ میں باتیں کرتے ہیں, ان کو ہی شوق ہے کہ جی ڈی اسٹیبلائز چیزوں کو کیا جائے, ادروائز دنیا ہم پر ٹرسٹ کرتی ہے. یہ بڑی اچھی بات میرے بھائی نے کہی کہ جی بلومبرگ نے کبھی یہ بات کی ہے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, کبھی جو ہے وہ اپنا آئی ایم ایف نمائندے نے کسی بات کی ہے, نہیں کی. انتشار ادارے نے کسی نے بات کی ہے, نہیں کی. ہمارے ہی دوست کہتے ہیں ڈیفالٹ ہونے کو جا رہے ہیں, ڈیفالٹ ہونے کو جا رہے ہیں. تو یاسر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کر لیے, دنیا نے ٹرسٹ کر لیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل دنیا کا ٹرسٹ ہے الحمدللہ, بالکل دنیا کا ٹرسٹ ہے. جس طرح کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, جس طرح کی بلاول صاحب محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو بالکل دنیا ٹرسٹ کر رہی ہے. اچھا دنیا ٹرسٹ کر رہی ہے, لیکن عوام کے اندر آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ آٹا جو ہے وہ بڑھتے کہاں پہنچ چکا ہے, اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. اگر یہ ٹرسٹ لیول جو ہے عوام کے اندر بھی ڈیولپ کر دیں آپ کہ وہ سستی چیزیں دے دیں, تو اب بہتر نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیں, ہماری گورنمنٹ چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے پی ڈی ایم سرمالائی ہیں, ہماری گورنمنٹ دن رات محنت کر رہی ہے کہ عوام کی بہتری کی جائے. اسی لیے دیکھیں نا, پیٹرول پرائسز بھی نہیں بڑھائی گئی, بلکہ ریلیف دیا گیا عوام کو پیٹرول پرائسز میں, اور باقی چیزوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں. پی ڈی ایم گورنمنٹ اس کو بھی لیڈ کر رہی ہے, پی ایم این, اس کی جو معاشی ٹیم ہے, اس کی ایکسپرٹس ہیں, ڈار صاحب ہیں, یہ سارے اچھے ایفرٹس لے رہے ہیں, اچھی کوششیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے رزلٹس آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں میں. جہاں پر کورٹس کے معاملات چل رہے ہیں, جہاں پر بلدیاتی انتخابات کے معاملات چل رہے ہیں, وہاں سے جو ہے نا خان صاحب بیٹھے زمان پاک سے کبھی کچھ بات کر دیتے ہیں, کبھی کچھ بات کر دیتے ہیں. تو جو تھوڑا سا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ جیسے ہی ٹھیک ہوگی چیزیں انشاءاللہ بہتر کی طرف جا رہی ہیں. چلیں, اچھا میں راجہ محمد خان صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ایک بازگشت تو سنائی دی ہے, وہ افواہیں یا جو بھی ہے ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کے حوالے سے, اور پی ٹی آئی کا موقف تو بڑا سخت رد عمل سامنے آیا, لیکن اگر ایسا سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو پھر کیا لائے عمل ہوگا تحریک انصاف کا؟ دیکھیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے نا کہ وہ پاکستان کے لیے اس وقت ایک اچھا مثبت ڈیسیشن نہیں ہوگا. پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ الیکشن وغیرہ, اور اگر اس طریقے سے دیکھیں وہ فورسفلی لا کے ایک اس طرح کی گورنمنٹ سیٹ اپ کر دیتے ہیں, تو جب وہ اس طرح کے مشکل فیصلے وغیرہ لیں گے, یا وہ اگر عوام کی اس پہ کوآپریشن وغیرہ مانگیں گے, تو وہ جو ہے نا وہ سلسلہ چل نہیں پائے گا. جس طریقے سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ فیل ہوئی ہے, اسی طریقے سے یہ بھی فیل ہو جائے گی. اگر یہ عوام کو صرف ایک دفعہ آپشن دے دیں کہ وہ اپنا مینڈیٹ چوز کر لے, جس گورنمنٹ کو وہ زیادہ ریلائبل جس کے ساتھ فیل کرتے ہیں وہ الیکٹ ہو جائے, تو اس کے بعد یہ فیصلے لیے جا سکتے ہیں. ابھی جو ان کی جو کرنٹ پوزیشن ہے نا, یہ کسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وغیرہ ان لوگوں سے نہیں ہو سکتی ہے. پاکستان کی سچویشن یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہی ہے, مگر ڈیفالٹ نہیں ہو رہی ہے, مگر آپ سے کمپیئر کریں کہ ہمارے حالات ہو کیا گئے. ہمارا جو بزنس مین ہے وہ تنگ ہو گیا ہے, ہمارے پاس جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بے حسابی ہو گئی ہے, فیصل آباد میں ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. اچھا, اس کے اندر مختلف فیکٹرز بھی ہیں نا اس کے اندر, جیسا آپ کا جب دور حکومت تھا تو کورونا تھا, اس دفعہ جو ہے وہ سیلاب ہے, اس کے علاوہ روس یوکرین جنگ ہے, اور یہ دیگر معاملات بھی تو آپ دیکھیں نا وہ بھی تو اثر انداز ہو رہے ہیں. نہیں آپ سنیں تو صحیح, دیکھیں یہ ابھی ذکر کر رہے تھے نا کہ ان نے فیول پرائسز بڑھائی نہیں ہے. یہ عوام کو بھی اتنا شعور ہے کہ اوور آل انٹرنیشنلی آئل پرائسز کم ہو گئی ہیں, اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہو گیا کہ ان نے پرائسز نہیں بڑھا دی ہے یا کوئی عوام کے اوپر ظلم نہیں کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بڑی کمپنیز ہیں, دیکھیں اگر یہ ایشوز وغیرہ پہلے بھی چل رہے تھے نا, باقی ملکوں میں بھی چل رہے ہیں. آپ کی ٹویوٹا انڈس موٹر جو ہے وہ اپنا پلانٹ بند کر رہی ہے, سوزوکی والے اپنا پلانٹ بند کر رہے ہیں,
آپ کی پاور جنریشن ہی 9 سے 10% کم ہو گئی ہے. آپ کے پاس 18 فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پلانٹس بند ہوئے, انسولین کی آپ کے پاس پروڈکشن نہیں ہونی. اچھا, اس کی وجہ یہ تو نہیں راجہ صاحب, جی اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ مستقل بنیادوں پہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف مسلسل ایک بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور یہ برے اثرات جو ہیں وہ پڑ رہے ہو؟ نہیں دیکھیں, میں ایک سمپل سی بات ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹرائی کریے تو بیٹھ وہ ہمیں بتا دے کہ جی یہ ہمارا روڈ میپ ہے, یہ ہمارا ویژن ہے. اچھا, ہمیں نہ کرے ایک پریس کانفرنس کریں, آج بیٹھے اسحاق ڈار صاحب وہ بتائیں, اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب اپنا لڑتے رہتے ہیں, یہ لوگ آ کے ایک دفعہ عوام کو بتائیں تو صحیح کہ یہ ہمارا روڈ میپ ہے, یہ مسائل ہیں اور ان کے لیے ہم نے یہ حل سوچا ہوا ہے. صرف اگر آپ عوام کو تسلی دیں گے کہ بس ہوتا رہے گا, خود NRO لے کے اپنے کیسز کلیئر کرا کے بیٹھ جائیں, تو اس طریقے سے تو معاملات نہیں چلیں گے ملک کے. چلیں, اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو انہوں نے ذکر بھی کیا ہے, معاشی صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ مختلف اقدامات کے اوپر حکومت جا رہی ہے, جس میں رات کو جلدی دکانیں بند کرنا بھی ہے اور دیگر معاملات بھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معیشت کی بہتری کچھ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اس سے بھی آگے چل کے میں ایک سجیشن دوں گا جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں سب کے لیے, پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے آپ ایک ٹیکنوکریٹ کا ایک شور چل رہا ہے, تو آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ ٹیکنوکریٹس جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ان کے اوپر جیسے نیشنل ایکشن پلان ہے ایسی نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنائیں, 5 ایئر 10 ایئر 20 ایئر پرماننٹ ایک کلاس کر دینا. نیشنل ایکشن پلان کوئی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے پورے ملک کی سیکیورٹی, ایسے ہی یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ معیشت کے حوالے سے ہم بڑے خطرناک پوزیشن کے اندر جا رہے ہیں, اس کو آپ بالکل لائٹ نہیں لے سکتے. تو ایسے ہی آپ نیشنل ڈیولپمنٹ پلان ایک ٹیکنوکریٹ کو وہاں لگا دینا. پولیٹیکل گورنمنٹس, یہ ویسے بھی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے, کیونکہ ہم یہاں ایڈمنسٹریٹر کو ہر دفعہ ہم اس کو کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں امینڈمنٹ کر کے ایڈمنسٹریٹر لگائے رکھا پیپلز پارٹی نے, اور وہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں. تو ٹیکنوکریٹس کو آپ وہاں سرو کریں, نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنائیں, ان کو 5 ایئر 10 ایئر 20 ایئر ایک پلان ترتیب دے کے اس کو پبلک کر دیں کہ یہ ہمارے پلانز ہیں, اور اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. آپ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے, اس گورنمنٹ کو آپ ایک روڈ میپ دیں, جی یہاں سے یہاں تک کام کرنا ہے, یہ پیسے, اس کے بعد ان کا احتساب ہوگا. ایک اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے حکومتیں لے لی جائیں, اور اگر ٹیکنوکریٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی کیئر ٹیکر اس طرح کا کر کے, اور پہلے سیاسی جماعتوں سے کہا جائے عوام کی خدمت کر کے دکھائیے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ خدمت کا تو یہ اس طریقے سے پیرامیٹر سیٹ ہو جائے گا نا. آپ ایڈوانس کنٹریز کے اندر دیکھیں, انفارچونیٹلی 5 ایئرز ہو گئے ہمارے کوئی ماسٹر میگا پلانز نہیں ہے. ایک انیگوریشن کے اوپر 4 تختیاں, انیگوریشن کے اوپر بھی لیجسلیشن کریں نیشنل ہیروز کے نام پہ, یہاں تختیاں لگیں گی, کوئی اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے پروجیکٹ نہیں بناتا, پبلک آف پاکستان کا پیسہ ہے. یہ چیزیں ہمیں چینج کرنی پڑیں گی, خود بخود کام ٹھیک ہو جائے گا. اچھا مولوی صاحب, اس وقت ہم دیکھتے ہیں اس پورے پاکستان بننے سے لے کے اب تک ایک 5 سالہ منصوبہ ضرور بنایا تھا جنیدو صاحب نے, جس میں نئے روشنی اسکول اور دیگر اس طرح کے اقدامات تھے کہ جس میں 5 سال کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا سوچا گیا تھا. اس طرح کا کوئی پلان کبھی بنا نہیں پھر اس کے بعد. دیکھیں, افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر 1960 سے لے کے 1970 تک تو بہت اچھا پلان کے حساب سے ڈیمز بنائے گئے تھے. آج جو ہم ڈیمز کے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ 1960 اور 70 PIA بنا تھا, مختلف ادارے بنے تھے, ڈیولپمنٹس ہوئی, مگر 70 سے لے کے ابھی تک افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی ماہر معاشیات آئے ہیں وہ بیسکلی ماہر سیاست ہے, وہ سیاست کے نظر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی معیشت سے تعلق رکھتے ہوئے لوگ آئے تھے وہ یا تو انہیں سیاسی طور پہ لایا گیا تھا اور وہ وہی چرن بیچتے رہے, اور انہی کو آپ دیکھ لیں ریپیٹڈلی کرایا گیا, کبھی مشرف کے دور میں, کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں, کبھی PTI کے دور میں. کیوں؟ کیونکہ خوشامد کا جو ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں آج بھی موجود ہے کہ حقیقت سے سامنا نہیں کر پاتے ہمارے سیاستدان. جب تک کہ دیکھیں آج بھی میں کہتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ دیکھیں ٹیکنوکریٹ جو ہے نا انسان کے جذبات کو نہیں سمجھتا. ہم سیاستدانوں کو کیوں ووٹ دیتے؟ تاکہ وہ ہمارے جذبات کو سمجھے. سر وہ کہاں سمجھ رہے ہیں سر؟ مگر ہمیں افسوس, عوام ایک دیکھ رہی ہے کہ مسیح کی طرف کہ کون آئے گا مسیح, نہ سیاستدان سمجھ رہے نہ ٹیکنوکریٹ سمجھ رہے کون بنے گا. تو بات یہی ہوتی ہے, ہر آدمی یہاں چیخ رہا ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ہمیں حل بتائیے. یہاں پہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں انڈسٹری بات کریں نا, کہ جب میں 1 منٹ لوں گا, باہر کے ممالک کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے دنیا بھر میں. ٹھیک ہے, میں ببر سے پوچھ لیتا ہوں, یاسر یہ کوئی حل آپ کے پاس ہے؟ 2 سال کے لیے ماہرین معاشیات نے کہہ دیا ہے اب نہ سوچیں الیکشن کا, آپ کے پاس کوئی حل ہے؟
بھائی میں تھوڑا ابھی جو بھائی نے بات کی ہے نا جی 70s کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، اچھا تو ذرا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی 5 سال کی اس پہ اگر نظر ڈالیں گے آپ جی تو ملک کے اندر جو بڑے بڑے ادارے بنے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائے. اچھا آپ کی نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے لے کر شارع فیصل سے لے کر فیصل مسجد سے لے کر جتنے اسٹیل ملز سے لے کر ایٹم بم کا بنیاد رکھنے والے شہید ذوالفقار علی 70 کے آس پاس تک ہی وہ کہہ رہے ہیں جتنے نا. وار کالج بنے پاکستان کے اندر کوئٹہ والا سارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنائے. اس وقت جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی 5 سال کی وہ ایک تاریخ ساز گورنمنٹ تھی، ایک تاریخی گورنمنٹ تھی جس میں بڑے بڑے کارنامے پاکستان کے لیے انہوں نے سر انجام دیے اور بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. چلیے اچھا اب بتائیے نا اب کیا لائے عمل ہے؟ 70s کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اب کیا لائے عمل ہے؟ پی ٹی آئی کے دوست نے ایک بات کی میں اس کو جواب دینا چاہ رہا ہوں پلیز. جی ذرا مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. جی 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 پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے نا وہ صبح جب اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب سارا دن کون سے جھوٹ بولے جائیں، جی یہ کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، جی فلاں کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، جی فلاں پلانٹ بند ہو رہا ہے، جی سوزوکی پلانٹ بند ہو رہا ہے، جی یہ پلانٹ بند ہو رہا ہے. بھائی جتنے بھی ہمارے ملٹی کمپنیز ہیں، جتنے ہمارے بڑے بڑے پلانٹس ہیں، سب کی ویب سائٹ سے پاکستان کے اندر ویب سائٹ سے، ان کے فیس بک کے پیجز ہیں، ان کے انسٹا کے اوپر پیجز ہیں، ٹویٹر پہ اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں. کہیں سے ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی فلاں پلانٹ بند ہو رہا ہے اور فلاں پلانٹ بند ہو رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے صبح سے لے کر رات تک جھوٹ پہ جھوٹ. چلے ٹھیک ہے. راجہ محمد خان صاحب کیوں جھوٹ پہ جھوٹ اور سوشل میڈیا کا ہی آپ استعمال کر رہے ہیں، وہیں پر آپ نظر آتے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ سر جھوٹ وغیرہ کی کوئی سچویشن نہیں، آپ کے سامنے بہت کلیئر ہے، آپ سمپل سا جواب دے دیں. اگر آپ نے اکانومی پہ بات کرنی ہے تو یہ $16.1 بلین تھا تو وہ ابھی جا کے 5.8 پہ کیوں رک گیا ہے؟ کس نے جا کے روکا؟ یہ کوئی جھوٹ ہے تو آپ مجھے بتا دیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا پاکستان کو اس وقت ایشوز نہیں ہوں گے آگے جا کے کہ وہ ہمارے سفارت خانے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہم ان کی سیلریز پے کر سکیں ٹائملی؟ کیا پاکستان کو یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ اپنی ایل سی کھلانے میں اس کو ایشو ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کو یہ ایشو نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اس کی کیا کہتے ہیں کریش کر رہی ہے؟ یہ چیزیں کس طریقے سے غلط ہیں؟ آپ کے پاکستان میں جس حساب کی بے روزگاری ہے، یہ جناب جو ہیں یہ میرے ساتھ چلے، میں ان کو عوام سے ملاتا ہوں، یہ عوام کے سامنے بیٹھ کے ان کے دکھ درد جو ہے ابھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. عوام کے اوپر جو گزر رہی ہے مہنگائی، راجہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود تھے، ان کی آراء آپ نے سنی اور مجھے بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.